अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। अल कुरान हयाती प्रेजेंस एहतजाज, क्या सही क्या गलत, प्रोटेस्ट व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग। ये एक छोटी सी नशिस्त में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आज जब आप इस नशिस्त में मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको एक नई सोच और एक नई समझ, एक नई तरीके से इस मसले को देखने की एक एंगल मिलेगी और आप फिर जो शऊर की ज़िंदगी थी वो वापस शऊर की ज़िंदगी में आ जाएंगे, लाशऊरी को छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात ये है कि क्या एहतजाज इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? इस्लाम क्या कहता है एहतजाज के बारे में? प्रोटेस्ट करना इस्लाम में हलाल है या हराम है? इसकी ममानियत है या ये हमें करना चाहिए? ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि पर्दा क्या है, पर्दा किससे करना है, किस तरीके से करना है और असल पर्दा किसे कहते हैं? तीसरी चीज़ इनसे हिजाब किसे कहते हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये सारी चीज़ों को कुरान अहदीस के पस मंज़र में देखेंगे इंशाल्लाह आज की नशिस्त में। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे कहने को आसान करे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपके सुनने को आसान करें और क़बूल करें और समझने की तौफ़ीक और सलाहियत हमें अता फ़रमाएं। पहले ये देखते हैं कि कुरान मजीद में हुक्म क्या दिया गया है। जब आप कुरान मजीद में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि 30th आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला मोमिन मर्दों को कह रहे हैं कि अपनी निगाहों को नीची करो। तो निगाहों को नीची करो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये पहले मर्दों को आया है, बाद में औरतों को आया है। 30th में मर्दों को आया है, 31 में औरतों को आया है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में औरतों के लिए आया है कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी, यानी ऊपर 30th पे आदमियाँ और 31 में औरतें, कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अज़मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय उसके जो ज़ाहिर है, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें और अपनी आराइश किसी के सामने ज़ाहिर ना करें सिवाय अपने खाविंदों के। और फिर बाद में एक महरमों की लंबी लिस्ट है कि इनके सामने आप बेपर्दा होकर निकल सकती हैं, मगर सब में ज़्यादा आपकी ज़ीनत का हक़दार जो मुकम्मल है वो आपका शौहर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आया है अपनी निगाहें नीची रखें। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एहतजाज के नाम पर हमारी बच्चियाँ कर रही हैं, क्या उनकी निगाहें नीची है? कुरान से ये बात टकरा रही है। निगाहें ऊपर, निगाह निगाह से मिलाकर बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, निगाहें ऊंची है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं, क्योंकि हिजाब की ही आयत कोट करते हैं ना, इसे निगाहें नीची रखो और निगाहें ऊंची है, उठा के रख रहे हैं, एक बात। और दूसरी चीज़, अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें। जब आप देखेंगे उस वीडियो जो बार बार बता रहे जा रहा है, हर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि सीने पे ओढ़नी ही नहीं है, सर के ऊपर एक काले रंग का स्कार्फ है, सीने खुला है, सीने पर ओढ़नी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसे हिजाब कहते हैं, क्या इसे बुरखा कहते हैं, मैंने कुरान की वाज़े आयत आपके सामने पढ़ ली जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपने सीने पे ओढ़नियाँ डालो। ये दोनों भी चीज़ उस क्लिप में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि कि बहनों, हम कुरान के ख़िलाफ़ गए, हम कुरान के ख़िलाफ़ गए। आज हमें ये नज़ारे देखना पड़ा है कि हमारी बच्चियाँ, दुनिया में सारे मर्द गुम हो गए,
ہماری عورت بچیوں کو نکل کے کہنا ہے پڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ مرد مسجد میں اللہ اکبر کہنے نہیں آ رہے ہیں. یہ قدرت کا انتخاب ہے. اس کا مطلب خطہ یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر کے باہر نکلنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 ہی میں کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور جاہلیت کے دور کی طرح تبرج بناؤ سنگار کر کے اپنے زینت کو ظاہر کر کے اپنے گھروں کے باہر نہ نکلا کرو. آج دیکھیے برقعے کے نام پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے. فیشنیبل برقعے، فینسی برقعے، لیس لگے ہوئے برقعے، ڈیزائنر برقعے، پھول، کڑھائی، سلائی، موتی، لیش، تارے، ٹمکے، ساری چیزاں کرے ہوئے برقعے، ایک سے ایک فینسی سکارف، ایک سے ایک فینسی نقاب، ایک سے ایک اسے ڈریپ کرنے کا سر پہ طریقہ، برقعوں کے مٹیریلز جو استعمال کر رہے ہیں. اس طریقے سے تو ایک شادی کے دن ایک عورت کی لانڈری بھی نہیں خریدتے کوئی. اس طریقے سے تو اس کے نائٹ گارمنٹس نہیں ہوتے. اس طریقے سے مجھے آج کھل کر آپ سب کو کہنا پڑ رہا ہے. اس طریقے کا سیٹنی فلو ہے اس جلباب کے کپڑے پہ کہ اس کے جسم کا ہر کور نظر آ رہا ہے. وہ اور خوبصورت ہو کر پیش آ رہی ہے، وہ اور ظاہر ہو جا رہی ہے. اپنے ظاہر کو چھپانا ہے، وہ اور ظاہر کو ابھار رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک سیٹن کا کپڑا لے کے آپ کے جسم پہ ڈالیں، آپ کے جسم میں جتنے کروز ہیں وہ آپ کو سامنے لا کر اپیل کر دے گا. بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیں. لٹکا لیں یا لٹکایا کریں. اس سے وہ شناخت ہو جائیں گی، ان کی شناخت ہو جائے گی. اس سے وہ پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہیں. یہاں پہ شناختی کارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، جو میں نے اپنی بات میں کہا تھا کہ حجاب قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، نقاب قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، برقع لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. اصل جو لفظ ہے جس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے وہ ہے جلباب. جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو سر پہ ڈالے تو آپ کے پیر چھپ جائیں. اس طریقے کی چادر آپ کو لینا ہے. یہ 3 پیس برقعے، 2 پیس برقعے، 4 پیس برقعے، کیا ہے یہ برقعوں کا تماشا ہے؟ دبئی کے برقعے، قطر کے برقعے، عمان کے برقعے، سعودی کے برقعے، ٹرکی کے برقعے، کیا ہے یہ؟ نعوذ باللہ. قرآن کا برقعہ کدھر ہے؟ قرآن کا جلباب کدھر ہے؟ 1 پیس جو سر پہ ڈالے پیر ڈھک جائیں. اس کا مطلب سر اور پیر میں چہرہ آ ہی جاتا ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے اس پہ کہ چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے، کروں یا نہیں کروں. جب جلباب یہاں پہ آ گیا ہے، جلباب کا ڈکشنری میننگ دیکھ لیں. جلباب کہتے ہی ہیں اس چادر کو جو سر پہ ڈالے تو آپ کے پیر چھپ جائیں. تو جب آپ کے پیر چھپ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، آپ کا ہاتھ بھی اس کا حصہ ہے، آپ کا پیر بھی اس کا حصہ ہے، ہر چیز. مگر جو ظاہر ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں دکھے گا. تو ایک آنکھ دکھنے کا حدیثوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک آنکھ ہم دکھا سکتے ہیں. 2 آنکھ دکھا لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ایک آنکھ دکھانا تقوی کے اور قریب ہے. اور اس پہ بھی اگر ایک پتلی سی جھالر آ جائیں یعنی پتلی سی ایک نیٹ آ جائیں تو وہ بھی بہتر ہے. گلوز کا سہارا لیں وہ بھی بہتر ہے. مگر جو ظاہر ہو جائے. ظاہر کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی ہائٹ نہیں چھپے گی، آپ کی فزیک پرسنالٹی مختصر طور پر واضح ہو جائے گی، آپ کے ہاتھوں کا سائز واضح ہو جائے گا، یہ ظاہر ہے. اور آپ کے جسم کا سر سے پیر کا قد واضح ہو جائے گا. یہ چیزیں ظاہر ہیں، یہ چیزیں ظاہر ہیں. آپ کی انگلیاں ظاہر ہوگی، یہ چیزیں ظاہر ہیں. ٹھیک ہے؟ باقی کی کیا چیز ظاہر ہے؟ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے پردے کی بات ہوتی ہے تو سینے چھپا لو، تو پھر گھر کے باہر جانے میں تو سر سے پیر تک ڈھانک لو. آپ جب وہ دیکھیں گے
کلپ جو گردش ہو رہا ہے، یہ جو جذباتی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کلپ کو اتنی آسانی سے فارورڈ کر کے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے آج ایک نیکی کا کام کیا، ہم نے آج کوئی خوشی کا کام کیا، آج میرا اس سے ثواب نہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہی ہیں آپ ایک عورت بیٹی کو کتنے پلیٹ فارمز پہ عام کر رہی ہیں۔ بتاتے بتاتے اس کے چہرے سے اس کا پردہ بھی ڈھل گیا، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، سینے پہ اوڑھنی نہیں تھی، کسی کو سینہ چھپا ہوا نہیں تھا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ کالا برقع لینا، کالی سر پہ ایک شال لپٹ لینا، اسے جلباب نہیں کہتے، اسے جلباب نہیں کہتے۔ یہ تو ہم نے ایک طریقے کا ایک کسٹم بنا لیا، کوئی بھی چیز لو اس کو آنکھ پہ ڈال لو یہ برقع ہو گیا۔ نہیں نہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ 1 پیس ہوگا، جب آپ سر پہ ڈالیں گے تو آپ کے پیر چھپ جائیں گے۔ وہ بھڑکیلا نہیں ہوگا، وہ شوکیلا نہیں ہوگا، وہ پھیکے رنگ کا ہوگا۔ بلیک اٹریکٹ بہت زیادہ کرتا ہے۔ کر رہی ہیں آپ، کیا کر رہی ہیں؟ میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلیک برقع نہ پہنیں یا بلیک برقعے کے خلاف ہوں، یہ مسلمانوں کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اسلام میں اس کی حد نہیں ہے کہ آپ کالا پہنیں، آپ یہ پہنیں۔ کوئی ایسی چیز پہنیں جو لوز انف ہو، جو آپ کے پورے جسم کو کور کر لے، اس کے اوپر کوئی نہ کیش، نہ کوئی پتے، نہ کوئی پھول، نہ کوئی زری، نہ کوئی موتی، کچھ نہ ہو، وہ سادہ سا ہو، ڈھیلا ہو، سی تھرو نہ ہو، سر پہ ڈالے پیر چھپ جائیں، یہ ساری شرائط، اور 1 پیس کا ہو، یہ ساری شرائط اگر اس میں پائی جائیں گی تو وہ کہے گا شرعی جلباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں سر پہ اپنی چادر ڈال لیتی تھی، اس طریقے سے وہ ہاتھ اندر کر کے پکڑ لیتی تھی، دیواروں سے گھسیٹ لیتے۔ حدیثوں میں آیا ہے ہماری صحابیات، ہماری امہات دیواروں سے گھسیٹ لیتے اپنے کو جاتی تھی اس طریقے کا جلباب لے کے، تو ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، ہاتھوں پہ کھروچے آ جاتے تھے، احتجاج کرتے نہیں پھرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر امام سے بھی غلطی ہو جائے مسجد کے اندر تو سبحان اللہ کہنا ہے مردوں کو، عورت کو اپنی آواز اونچی کرنے کا مسجد میں بھی ایک کام نہیں ہے۔ عورت اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتی، وہ ہاتھ پہ یوں مار دے گی، ایسے یوں کر کے مارے گی 2 بار تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں امام سے غلطی ہوئی ہے، مگر وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتی۔ اس طریقے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں احتجاج کے نام پر؟ احتجاج آپ دیکھیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کیا؟ کیا صحابہ نے احتجاج کیا؟ کیا خلفائے راشدین نے احتجاج کیا؟ کیا عشرۂ مبشرہ کسی میں سے آپ نے ایک بار بھی ایک حدیث آپ لا کے بتا دیں کہ کہیں کوئی دھرنا ڈال کر بیٹھا، کوئی کسی نے احتجاج کیا؟ نہیں۔ حکمرانوں کے خلاف نہیں جانے کا حکم دیتی ہے قرآن مجید ہمیں، اور قرآن مجید کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، the speech of اللہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اولی الامر یعنی تمہارے حکمرانوں کی جو تمہیں حکم دیتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تم ان موقعوں میں ٹیڑھ پن پاؤ تو پھر ادعوا الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ جب بازار میں جا رہے تھے، آپ کے اسکول جا رہے تھے، کالج جا رہے تھے، یونیورسٹی میں جا رہے تھے، آپ کو وہاں سے چیزیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کے دین کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے تھے، آپ کا کیا کام تھا کہ آپ قرآن اور حدیث میں مطالعہ کریں کہ میں اس سچویشن پہ کیا کر سکتی ہوں۔ کیا اوپن یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیا ہوم سکولنگز نہیں ہیں؟ کیا ہوم ٹیوشنز نہیں ہیں؟ کیا کتابیں لا کے گھر میں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ یہی تو بات ہے نا، ہمارے مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیز آباد ہے۔ آج کرونا کے چلتے سارے یونیورسٹیز کالج بند ہونے کے باوجود آن لائن ایجوکیشن پہ ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، ہمارے بیٹے جا رہے ہیں، کوئی انہیں نہیں رکا پا رہا ہے، مگر یہی آن لائن، یہ کرونا وائرس آنے کے چلتے ہوئے یہی آن لائن پلیٹ فارم کو کیا کسی نے بھی قرآن کے لیے استعمال کیا؟ کیا کوئی ہماری بیٹی بیٹھ رہی ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، جیسے وہ اپنے تھیسس بناتی ہے، جیسے وہ اپنے نوٹس بناتی ہے، جیسے اپنے وہ ڈائیگرامز بناتی ہے، اس طریقے سے بیٹھ کے کوئی ہماری بیٹی، کوئی ہماری بہو، کوئی ہماری ماں، کوئی ہماری بہن
بیٹھ رہی ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے. ہمارے مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مار ہے ہمارے اوپر. 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھ دی, قلم سوکھ گیا. اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو کچھ اس روح زمین پر ہو رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ساری چیزیں ہونی ہیں قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, یہ ہونی ہے. آپ مانتے ہیں نا تقدیر پہ کہ پتہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو پھر ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن, ہمارا نبی, ہمارا رسول, ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی کہیں گے کہ تم اس طریقے سے روڈوں پر آ جاؤ, 10 15 20 50 لڑکوں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آگے جاؤ؟ آپ کہیں کیا کوئی صحابیات نے ایسا کیا ہے؟ کیا کوئی امہات نے ایسا کیا ہے؟ کیا جنت کی شہزادی نے ایسا کیا ہے؟ کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس دن. اگر کوئی آگ بھڑک جاتی, یہ کچھ بھی کر سکتے تھے وہ لڑکی کے ساتھ. اس کا ریپ بھی ہو سکتا تھا, اس کو کڈنیپ بھی کیا جا سکتا تھا, اسے بری طریقے سے ملس کیا جا سکتا تھا, اس کے اوپر کچھ پھینک دیا جا سکتا تھا, اسے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کر دیا جا سکتا تھا, کچھ بھی کر دیا جا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام ماؤں, بیٹیوں, بہنوں, بیویوں, ساری امت کی عورتوں اور امت کے مردوں پہ اپنی خاص رحم ڈال دے یا رب. یہ آخرت کا زمانہ ہے, یہ آخرت کا زمانہ ہے. اللہ ہر عورت بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس طریقے سے وہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اس طریقے سے صحیح سلامت اپنے گھروں پہ واپس پہنچا دے. یہ فتنے کا دور ہے میری بہنوں, یہ فتنے کا دور ہے. پھر آپ فتنے میں آگ کیوں ڈال رہی ہیں؟ کیا وجہ سے؟ کیا ملا آپ کو اپنے نام کے پیچھے ٹائگرس لگا کے؟ اور ہمارے یہاں پہ علماء اکراموں کے لیے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, مگر علماء اکرام اپنے پلیٹ فارم پہ اس طریقے کی باتیں, اس طریقے کا چڑھاوا بڑھاوا بیٹیوں کو نہیں دینا چاہیے. ہاں, آپ بیٹیوں کو مارشل آرٹ سکھائیں, آپ بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں, آپ کراٹے سکھائیں, جوڈو سکھائیں, سیلف ڈیفنس سکھائیں, یہ ساری چیزیں دکھائیں. مگر اس طریقے سے روڈوں پہ احتجاج کرنا, آپ سامنے والوں کو کیا ثابت کر رہے تھے؟ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر کے علاوہ کوئی الفاظ دوسری جگہ پہ آپ لا کے بتا دیجئے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سب سے بڑا ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. کس کو سمجھا رہی تھی آپ وہ؟ ہاں, کس کو سمجھا رہی تھی؟ صرف چند روڈ کے کتوں کو جو پکار رہے ہیں, کس کو سمجھا رہی تھی؟ آپ کا اللہ بڑا تھا, بڑا ہے, تا قیامت عمر ہمیشگی میں بڑا رہے گا. کس کو سمجھا رہی تھی؟ نہیں, اس طریقے سے جذبات سے کام نہیں آنا. اسلام میں احتجاج کرنا حرام ہے. اسلام میں احتجاج کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ کہ جب آپ کے ایک انفرادی سطح پر آگے نکلتے ہیں ایسی کچھ کام کرنے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے, آپ دوسروں کے لیے بہت ہی غلط, بہت ہی ڈینجرس راستے کھول دیتے ہیں. بہت ہی. دیکھیے, یہ ایک خطے کی بات تھی, کرناٹکا کے کوئی ایک ڈسٹرکٹ کی بات تھی. وہاں پہ ایک آدھا کالج میں اس طریقے کا عمل ہو رہا تھا. کالجز ختم ہو گئے تھے دنیا میں, پڑھائی پہ بین لگ چکی تھی. کیا ہو سکتا تھا؟ ورسٹ کے سینیریوز کیا ہو سکتے تھے؟ آپ بیسٹ عالمہ, فاضلہ, حافظہ بن کے نکل جا سکتی تھی اپنے گھر سے. اچھی طریقے سے آپ کی شادی ایک عزت دار شخص سے ہو جاتی تھی, آپ اپنے بچے پیدا کر سکتی تھی, ان کو اچھی اسلامک تعلیم دے سکتی تھی. گھر بیٹھے ہوم سکولنگ جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا ہے, ہوم سکولنگ بیسٹ سے بیسٹ کرا سکتی تھی. بیسٹ کے سینیریو یہ تھا. آج پڑھنا اس لیے ہے ہماری بیٹیوں کو, میں پڑھنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں, پڑھائیے جتنا چاہے پڑھائیے, شادی کے بعد پڑھائیے. شادی سے پہلے پڑھا کر کیا کہہ رہی ہیں؟ 30 35 40 سال کی بچیاں شادی کا انکار کر رہی ہیں. شادی میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ کہ وہ بازار میں دیکھ لے رہی ہے, فرینڈز ہے, مما دس از مائی فرینڈ, وہ بوائے ہے تو وہ بوائے فرینڈ ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کچھ چیز میں اس کے ساتھ کروں گی, نعوذ باللہ. ہاں فرینڈ ہے بس. وہ کرتے کرتے ان لوگوں کو انٹرنشپس مل رہی ہیں اس طریقے کے یونیورسٹیز میں کہ ان کی پاکٹ منی بہت آسانی سے نکل جا رہی ہے, بہت اچھی طریقے سے کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں. تو پھر شادی کی ضرورت کسے پیش آئے گی؟ غلطی ہماری یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری بیٹیوں کو نہ پردہ سیدھا سکھایا,
نہ جلباب کا ڈیفینیشن بتایا، اس لیے آج تک برقع 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 بین حجاب بین نقاب، یہ سارے جو بین آئے ہیں نا، یہ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. نہ حجاب آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، نہ برقع آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، نہ نقاب آپ کو ملے گا قرآن مجید میں. اس طریقے سے پیاری طریقے سے آپ اپنا جلباب ڈال کر جا سکتے ہیں. جب کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، آپ پہچانی جاتی تھی. آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیفیم کر رہی ہیں، آپ کے اندر کے مورل اور ایتھکس ختم ہو چکے ہیں. آپ جائیے، آپ کے مدرسے میں آپ کو جانے سے کس نے روکا ہے؟ مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے پہ آن لائن ایجوکیشن کیجیے، ہوم سکولنگ کیجیے اور اوپن یونیورسٹیز میں داخلہ لیجیے. میں دیکھتی ہوں کون آپ کو روکتا ہے. قرآن کے خلاف جائیں گے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرار پکڑی رکھو اپنے گھروں میں. یہ خواتین باہر نکلنے کے چکروں میں. میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں آج، ہونا ہے بہت ضروری ہے. ہم کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک انسان جو چاہ رہا ہے، دیکھیے ہم سب خواتین ہیں، ہم آسانی سے یہ بات کو سمجھ سکتی ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہمارے شوہر ہے، ایک چیز کے لیے ہمیں منع کیے اور وہ چیز کو ہماری طاق میں ہے وہ کہ کب ان سے یہ غلطی ہو اور کب میں انہیں پکڑوں. ہم ایز اچھی خواتین حتی الوسع وہ کوشش کریں گے کہ ان کے سامنے ہم وہ کام نہ کریں. اگر ہم اچھی سگھڑ خواتین ہیں تو سلیقہ مند خواتین ہیں تو ہم یہ کیا کریں گے؟ حتی الوسع وہ کام ہم ان کے سامنے نہ کریں، یہ ہم کریں گے. تو اسی طرح اگر ہم وہ کام کر دیے ان کے سامنے، کیا ہے؟ اگلا پچھلا پھر سب معاملہ برابر ہو جائے گا. اگر ہم وہ غلطی ان کے سامنے کر دیے تو پچھلے گڑے مردے بھی سارے نکال دیں گے. یہ ہمارے شوہر جب گھر میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو باہر آپ اسے لیں، یہ سینیریو کو آپ باہر لیں. اول ہی اسلام کے دشمن ہیں، اول ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس طریقے سے آپ چنگاریوں کو ہوا اگر دیں گے تو اگلے پچھلے سارے جو رولز ہیں نا، انہیں سارے یاد آ جائیں گے جو وہ چاہ رہے ہیں اور جو قیامت کے قریب ہونا تو ہے ہی. وہ آئیں گے اور آپ نے کیا کر دیا؟ ایک چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دی. آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجاب کرنے کو کہا، حجاب کو ساروں پہ تھوپنے کو نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے حجاب کیوں نہیں کیا. آپ کو صرف اسے بتا دینا ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے اب تک آپ کتنے نان مسلمز کے پاس جا سکی، کتنے نان مسلمز بھائیوں بہنوں کو دین کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ یہ چھپانا ہمارے پاس کیوں ہے، کیا ہے. کتنے بار ہم ان کے دروازے کو دستک دیے، کھٹکھٹائے، کیا ہم کبھی بتانے کی انہیں کوشش کیے؟ اور آج ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں رہنا ہے پھر وہ ہمیں رہنے دیں. حجاب آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو پوچھے جائے گا. کلکم رائن، جیسا کہ میں ایک رائی ہوں، جیسا میں ایک چرواہی ہوں اور مجھے اپنی بھیڑ چاڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے اپنے خاندان کے بارے میں، یعنی میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے شوہر اور میرے آنے والی ذریت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے حجاب کیوں نہیں کرے. مجھے یہ پوچھا جائے گا کہ دوسروں کو تم دعوت دیے تھے یا نہیں دیے تھے. وہ اب کرے یا نہ کرے وہ ان کی مرضی، مگر مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا. کیا تم نے یہ دیکھا ماں ہوتے ہوئے کہ اپنی اولاد یہ پابندی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اور کر رہی ہے تو سیدھی کر رہی ہے، یا تم نے انہیں فینسی برقعے لے کے دیے ہیں، فینسی نقاب لے کر دیا ہے، فینسی نوز پیس لے کے دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے. تو حجاب کا تو مطلب پورا غلط ہم نے بنا دیا، برقعے کا مطلب اس سے زیادہ غلط بنا دیا، نقاب کا مطلب تیسرا سب سے زیادہ غلط بنا دیا. ہماری مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے واسطے جاتی تھی، سوچئے آپ 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے پورا حجۃ الوداع میں، اور اس زمانے میں بہت سب چھوٹا چھوٹا ہوا کرتا تھا. تو 1,24,000 کے مجمع میں ہماری ماں امہات ہماری تھی وہاں پہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا کہتی ہیں کہ جب ایک قافلہ میرے پاس سے گزرتا تو میں اپنا نقاب اپنے چہرے کو، اپنے سر کی چادر کو چہرے پر ڈال لیتی، اور جب وہ قافلہ پاس ہو جاتا تھا تو پھر میں اپنی چادر کو اٹھا لیتی تھی. سوچیے کس طریقے سے آپ
اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیجیے. ساری دنیا کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں حجاب کر رہی ہوں, حجاب میرا حق ہے, حجاب میرا رائٹ ہے, حجاب میرا یہ نہیں, غلط کر رہی ہیں, ایبسلیوٹلی رانگ. اس احتجاج سے کچھ نہیں ملے گا اگر گورنمنٹ آ کے آپ کے پاس ایک بل پاس کر دے کہ بین آن حجاب, بین آن نقاب, بین آن برقع. اگر کر دیں, اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ اپنے آپ کو ڈھکیے, آپ اپنے آپ کو چھپائیں. نہیں یہ ساری جتنی لڑکیاں ہیں نا پھر بعد میں وہ نہیں پڑھ سکیں گی, آگے نہیں بڑھ سکیں گی. تو مرد مر گئے ہیں, بہت سارے مرد ہیں نا, وہ پڑھ لیں گے. دنیا تو چلنی ہے, کیسا بھی ہے چلنی ہے, چلیں گی. جو غلطی پہ ہے آج کی تاریخ میں وہ مرد غلطی پہ نہیں ہے. عورتوں کے طبقے میں بھی اگر کوئی غلط ہے تو آج وہ مائیں غلط ہیں. وہ ماؤں کو اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ ایک بچی جس کے پاس ڈگری نہیں ہے اسے کون کر کے لے کے جائے گا. اگر لے کے گیا کل کے دن چھوڑ دیا تو اس ڈگری کے سہارے کل کے دن کچھ تو بھی کما پی کے اپنا گزارا کر کے کھا لیں گی, اپنے بچوں کو سنبھال لیں گی. یہ بات دوسری شادی کی ہمارے پاس سوچ ہی نہیں ہے. یہ ڈگری سے اس کی زندگی آگے نپ جائیں گی. یہی سوچ ہے نا, یہی سوچ کے ڈگری دلاتے ہیں نا. اگر ڈگری نہیں ہے تو پھر اچھا رشتہ نہیں آئے گا. یہ ہم ہی ماں ہیں نا, جب تک ڈگری نہیں دیکھتے گھر میں نہیں لاتے, جب تک ڈگری نہیں ہے, ڈگری والے نہیں ہے اس کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. یہ ہم جیسے گھٹیا غلیظ لوگوں کی ہی سوچ ہے نا. اللہ ماشاء اللہ آپ کے سپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, تو قیامت تک یہ حکم ہی رہے گا. الف لام میم سے لے کر ناس تک جتنا سارا قرآن ہے, سارے قرآن پہ ہمارا ایمان رہے گا. ہر آیت ہمارے پہ فرض رہے گی اور ہر آیت لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے واسطے رہے گی. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. I support this girl is tigress, I support her, I support hijab is my right. کسی کو آپ کو رائٹ کا اندازہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے, then do it the way you want. آپ اپنی طریقے سے کرتے جائیے. جب آپ 4 جنوں میں بتائیں گی تو آپ انگار لگا دیے وہاں پہ, آپ وہاں پہ کاڑی کھینچ کے پھینک کے آگے. اب آگ جلے گی, پھڑکے گی, محلے جلائے گی, شہریں جلائے گی, ملک جلائے گی, ہر چیز کو جلائے گی. اس لیے اسلام میں احتجاج حرام ہے. جب تک آپ حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, جب تک آپ کو وہ نماز آپ کی پڑھنے دیں. اگر آپ کی نماز سے, آپ کے مصلی سے روک رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانے کے احکام ہیں. آپ کے ساتھ یہاں پہ سلائڈز چھوڑوں گی پورے سادے کہ آپ کو کس طریقے سے آگے پیش آنا ہے. پورے حدیثیں ہیں اور پورے حدیث بس سند کے ساتھ صحیح آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں سمجھے. وہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, آرٹیکل 25, وہاں پہ جانے سے پہلے ہمارا آرٹیکل دیکھ لیجئے. ہمارے آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارا آرٹیکل کیا کہتا ہے. ہمارا آرٹیکل آپ نہیں پڑھیں گے, ہماری حدیث آپ نہیں پڑھیں گے, آپ آرٹیکل نمبر 25 پڑھیں گے. آرٹیکل نمبر 25 پڑھیے. ان کو دکھانے کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں, میں ایک کلپ سے میری آنکھیں گزری کہ اس میں دیکھ رہی تھی کہ آرٹیکل نمبر 25 ایک بچی بتا رہی تھی, اور ایک بچی کہہ رہی تھی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, وہ سب بتا رہی تھی. تو پولیس اس کو پکڑ کے اپنی کار میں بھر کے اپنی وین میں ڈال کر لے کے جا رہی ہے. لاکھ کہنے سے دس از مائی رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ کہنے کے باوجود, آرٹیکل نمبر بتانے کے باوجود اندر لے کے جا رہی تھی. کیا وجہ ہوگی اس کی؟ کیونکہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہے. مسلمان کو اپنے خود کے آرٹیکلز نہیں پتہ ہے, مسلمان کو اپنے آرٹیکلز آف فیتھ نہیں پتہ ہے. آج بھی میں چیلنج کرتی ہوں 10 لوگوں میں سے صرف ایک کو پتہ ہوگی آرٹیکلز آف فیتھ کتنے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ. آج بھی لوگ کہیں گے کہ 5. چیلنج کے ساتھ بولی 10 میں سے صرف ایک کو پتہ ہوگا, یا 10 کے 10 بھی نہیں پتہ, مجھے وہ یہ بھی پتہ ہے. میرا مقصد وہ لڑکی کے ساتھ
کوئی برا اس کے میرے تعلق سے نہیں ہے. وہ لڑکی الحمدللہ بہادر ہے، اور ہماری ہر لڑکی کو اس طرح بہادر نڈر بننا چاہیے، مگر اس طریقے سے نہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر. یہ حجاب ہمارا فرض ہے، اس کے خاطر ہم لڑیں گے کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں. قرآن کے ہی ذریعے ہم لوگوں کے دلوں تک جائیں گے، قرآن کو گھر گھر عام کریں گے، تاکہ اس قرآن سے انہیں محبت ہو جائے اور انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ قرآن ہے. پڑھنا 2 کوڑی کی پڑھائی کے لیے اتنا زیادہ اپنے دین کو پیچھے ڈال دیے ہیں یہ عورتیں، یہ لڑکیاں، کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں قرآن کی آیت پہ عمل کرنے کے لیے، جن کو قرآن کی آیت معلوم بھی نہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی نہیں معلوم. دیکھیے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں باپ دادا نے کہا کہ برقع لے لو، تو بس وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایک آنکھ پہ سے ڈال دے کے سامنے 4 بٹن لگانے، اس کو برقع کہتے ہیں. یقین مانے میں ایسے سچویشنز، ایسے انسٹنسز دیکھی ہوں آنکھ میں کہ ایکسیلیٹرز پہ سے اتر رہے ہیں اور سامنے شوہر نے ہاتھ پکڑا یا بیوی نے ہاتھ پکڑا، جھٹ سے پورا برقع کھل گیا، کیونکہ سامنے بٹنز تھے، پورا برقع کھل کے ننن کا بھاوج کے ہاتھ میں آ گیا، یا بھاوج کا ننن کے ہاتھ میں آ گیا، یا شوہر کے ہاتھ میں برقع آ گیا، اور پھر نیچے اتر کے انہوں چلے گئے، برقع اوپر ہاتھ میں شوہر کے. ایسے بھی انسٹنسز ہے. اس کو برقع نہیں کہتے. برقع فرنٹ اوپن کبھی نہیں رہتا، اور برقع 2 پیس کبھی نہیں رہتا. برقع از اے سنگل پیس، جلباب از اے سنگل پیس. سر پہ ڈالے پیر چھپ جائے، وہ ایک چادر تھی. تو آج ہم نے سویلائزڈ لوگوں نے اسے سیکھ کر ایک شکل بنا دی، اور ہم اس کی شکل کو بگاڑتے جا رہے ہیں. سوچئے کیا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے ہم، کیا کچھ اور ہم نہیں کر سکتے تھے، اور کیا کچھ ہم نے کر دیا آلریڈی. اتنے سارے ہنگامے ہم نے برپا کر دیے کہ کورٹوں تک نوبت چلے گئی، کہ اب سوچ رہی ہے گورنمنٹ کہ اسے بین کریں، اسے رکھیں. کوئی یہ پیٹیشن ڈال رہا ہے، کوئی وہ پیٹیشن ڈال رہا ہے. کس نے یہ چنگاری لگائی؟ کیا وہ دین سے واقف تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یہ چیز کا حکم دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث میں بتا دیا کہ اس طریقے سے کرو؟ میں ہماری خواتین کو گھر میں کہتی ہوں، جو کہتے ہیں نہیں یہ گھر میں دیور ہیں، ہم یہ گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ شریعت ہمارے کو بولی پردہ کرو پردہ کرو. تو میں کیا کہتی ہوں، معلوم خواتین سے بہت سارے آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو پردہ کہا گیا، آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کے دیور کو نہیں کہا گیا. نقاب آپ لگائیں. اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کی ساس بھی کہتی ہے کہ نقاب نہیں لگا لیں، تو آپ جب آپ کے دیور وہاں پہ ہے آپ پکا دے کر لیں، رکھے چلے جائیں. جب آپ کے دیور وہاں پہ ہے آپ کے روم میں چلے جائیں. خلاص، پردہ آپ کے اندر ہے، آپ پردہ کریں، مگر آپ ساری دنیا کو اس طریقے سے پردہ نہ کرائیں. یہ الٹ ہو گیا ہے کہ دیوروں کو، بھابھی کو کہہ رہے ہیں، جٹھانی کو دیورانی کہہ رہی ہے کہ بھابھی بھیا کو اندر جاؤ، بولو میں آ رہی ہوں کھانا کھانے کے لیے. اس طریقے سے ہوتا ہے پردہ. اس طریقے سے یہ سارے سچویشنز میرے سامنے سے گزرے، یہ سارے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں، یہ سارے لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں. تو میری پیاری مسلمان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ساری خواتین، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، اس طریقے سے جذبات میں آ کر جوش میں آ کر اپنا ہوش مت کھوئیں. پہلے قرآن پڑھ لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور جتنے بھی اسٹیٹس پہ لگائے ہیں آپ نے، ڈی پیز پہ لگائے ہیں آپ نے، انسٹاگرامز پہ شیئر کیے، آپ نے ٹویٹر پہ شیئر کیے ہیں، آپ نے ٹیلی گرام پہ شیئر کیے، آپ نے فیس بک پہ شیئر کیے، آپ نے یوٹیوب پہ شیئر کیے، فی الوقت پورے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچی توبہ کیجئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اچھا وضو کر کے اللہ سے معافی مانگ کر یہ ساری ڈی پیاں ہٹائیں. یہ رائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، ہمارے ان بلٹ ہے، کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آ کر نہیں پوچھیں. اپنے ڈی پیوں پہ لگانا چھوڑ دیں، اپنے ڈی پیوں پہ سے یہ ساری چیزیں ہٹا دیں. میں جب فون کھولی میں پریشان ہو گئی، اللہ ہماری دینی بہنوں کو اتنا بھی نہیں پتہ، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس طریقے سے نہیں کرتے. شرم و حیا کا جنازہ نکال دے رہے ہیں ہم. اور ابھی ایک بات، مجھے نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ وہ جو سین وہاں پہ ہوا ہے اس کی جینیوینٹی کتنی ہے، کتنا جینیون وہ سین ہے، ہمیں نہیں پتہ، واللہ عالم.
ایسے بہت سارے لوگ بہت ساری ایسے حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے جذباتوں کو ابھاریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل اس پیاری بچی پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. وہ پیاری بچی پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک کیس سیناریو دے رہی ہوں کہ اس طریقے سے بھی سوچیں. آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی پری پلان کریں, کوئی آئیں اور اس طریقے سے برقعے پہ آ کر پھر نعرے لگائیں, اندر دیکھے تو کوئی نان مسلم ہوگا. ہو سکتا ہے. آپ کو ہوشیار کر رہی ہوں. کیمرے پہلے سے پہلے وہاں پر موجود ہے. اکیلے ایک سناٹے سے لڑکی نکل کر آ رہی ہے موٹر سائیکلز کے پاس اور کیمرے اس کو کور کر رہے ہیں. یوں ہی دیکھے آپ پورے لڑکے آ جاتے ہیں, وہ یہ چلا رہے ہیں اور وہ اللہ اکبر چلا رہی ہیں. چاہے تو وہ لڑکے اس پہ کر سکتے تھے کچھ بھی, وہ نہیں کیا. پھر اندر سے کوئی سرز آ رہے ہیں, کوئی پرنسپل آ رہے ہیں, کوئی مینجمنٹ والے اتھارٹی کے آ رہے ہیں, آ کے ان لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. دیکھیے, کوئی میرا منشا یہ نہیں ہے کہ وہ کیس کو میں جھٹلاؤں, مگر میں پھر بھی آپ سے کہہ رہی ہوں اس طریقے کے کیسز بن سکتے ہیں. حدیث سے آپ کو اس کی بات واضح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جھوٹا رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے. ایک شخص کو جھوٹا ہونے کے واسطے, اس کا جہنم میں جانے کے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے. تو ہم اب کیا کریں؟ وی ور ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. وی ور ناٹ پریزنٹ جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی تھی. ہم کرناٹکا میں پریزنٹ نہیں تھے, اس خطے میں, اس گاؤں میں, اس ڈسٹرکٹ میں پریزنٹ نہیں ہوئے تھے. اس لڑکی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا, ہمیں بالکل نہیں پتہ, اس نے ہمیں فون کر کر بھی نہیں بتایا. یہ ساری چیزیں جیسے آئے فائر کی طرح آگے کر دو, دیکھو بچی کیسا اللہ اکبر کرے, یہ بریو گرل, یہ بریو گرل, یہ بریو گرل. نہیں, یہ بریو گرل نہیں. اس طریقے سے بریو گرل قرآن مجید اور سنت احادیث کی روشنی میں نہیں. یہ آخری زمانہ ہے. آپ کو قرآن پہ چلنا ہے, آپ کو حدیث کا سہارا لینا ہے, اور حدیث کو اپنے داڑوں سے جو بولتے ہیں نا, داڑھ کے پچھلے کا حصہ جو بہت گرپ میں مضبوط ہوتا ہے, وہاں سے پکڑ لینا ہے, وہاں سے ٹائٹلی پکڑ لینا ہے. ایک چھوٹی سی بھی غلطی آپ کو آپ کے پورے مسلمان معاشرے, پورے مسلمان سماج, تمام دنیا کے لیے بہت ہی دردناک اور بری ثابت ہو سکتی ہے. تو میری پیاری ماؤں, پیاری بہنوں, پیاری میری بچیوں, خواتین, میں آپ سے مخاطب ہوں, اپنے عزتوں کی حفاظت کریں, اپنے رائے کی حفاظت کریں, اپنے گھر کی حفاظت کریں, کیونکہ کہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. آپ کا کام ہے لوگوں میں آپ تبلیغ کر دے, دعوت دے دے, چھوڑ دے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو آگ سے بچائیں. دنیا میں نکل کے اس طریقے کے کام, جہاں پہ بھی آپ کے بچی کو کوئی بھی ایسی طریقے کی کمی پیشی پیش آ رہی ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب دیکھیے, اتنی ہی ایک مثال موٹی دے کر اپنی بات کو وائنڈ کروں گی انشاءاللہ. ہم نے آرٹیکل 27 پڑھا, 26 پڑھا, 25 پڑھا, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف کاسٹ, کریڈ, سیکس, ہر چیز, ایکوالٹی کے ہم نے بہت ساری چیزیں ہماری سیوکس میں پڑھ لیے. تو کیا ہم آج اس پہ ہمیں عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ آپ جائیے, آپ کہیں جا کر ایک آسانی سے بیٹھ کر آپ کی تبلیغ کر سکتی ہیں. چار مینار کے سامنے چیئرز رکھ لیجئے, آج شام میں بیان ہے, آؤ, پورے عورتیں ہی آؤ, آپ کر سکتے ہیں. آپ پھر یہی پیسے ڈال کے یہی پڑھائی آپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے نا, پھر آپ آج دیکھیے وہی پڑھائی پہ کچھ عمل نہیں ہو رہا ہے. سارے اسکولس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کر دیے. یہ سارے لوگ کہتے ہیں چائنا, ووہان شہر اس کا ہے, یہ ایک بایولوجیکل وار ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. میں یہ نہیں کہتی, میں اس کرونا وائرس کو کہتی ہوں جند اللہ, جند اللہ. یہ اللہ کی فوج ہے, یہ اللہ کی فوج ہے. آنکھ سے دکھتی نہیں ہے, مگر اندر گھس کے جو کام کر لیے اچھے پریشان ہو جا رہے ہیں,
اچھے اچھے وائرس کا سامنا کوئی انجیکشن بھی نہیں کر پا رہی. انجیکشن لینے کے بعد، ویکسین لینے کے بعد بھی یہ وائرس انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. سوچ لیجئے. میں نے ہر کے سیناریو، ہر چیز قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے. ایک ٹپ دیتی ہوں آپ کو کہ جتنے بھی بہنوں کے جلباب ہے، برقعے ہے، جو آپ برقعے کہتی ہیں، ہم اسے جلباب کہتے ہیں قرآن کی ٹرم میں، تو اگر وہ اسکارف الگ ہے اور نیچے کا الگ ہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، دوسرا دیکھیں کپڑا موٹا ہو، تیسرا دیکھیں سی تھرو بالکل نہ ہو، پھر آپ دیکھ لیں اسے روشنی میں لگا کے کہ میرے جسم کے حصے واضح ہو رہے ہیں. کپڑا کیسا ہے وہ دیکھیے، سامنے سے کھلنا نہیں چاہیے یہ دیکھیے، اور بہت ہی پھیکے رنگ کا ہو یہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے اس پہ کوئی ڈیزائن، کوئی ایمبرائڈری نہیں ہے یہ دیکھیے، کافی لوز ہے یہ دیکھیے. پھر دیکھ کر آپ کیا کریں، اس برقعے کا جو اسکارف آپ کے پاس ہے اس کو آپ کے کالر کے ساتھ سی دیں تاکہ وہ دو جا کر ایک پیس بن جائے. اٹیچ اسکارف کے میکسیز جو آ رہے ہیں نا، وہ خواتین اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اسے آپ کالر سے سی دیں. جب آپ کالر سے سی دیں گی کہ آپ کے پاس اٹیچ اسکارف ہوگا، ایک ہی پیس، سنگل پیس، قرآن کی آیتوں پہ برابر آپ کا عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اصل بات ہے آپ کی نگاہوں کا پردہ، آپ کی نگاہوں میں شرم حیا، آپ کے جسم کا کور، آپ کے گھر والوں کے سامنے بھی آپ کا پردہ، آپ کی حیا، آپ کی عزت، آپ کی عظمت کی حفاظت کرنے والی آپ خود ہیں. جب آپ اس طریقے سے شرعی پردہ کریں گی، آپ دیکھیں کوئی ایرا غیرہ کہ آپ کو نہیں چھیڑے گا، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ کیا تھے، تاکہ آپ پہچانی جائیں، لوگ آپ کو نہیں چھیڑیں. قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، آپ نہیں پہچانی جا رہی اس لیے آپ کو لوگ چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ کیا آپ نے برقعے کا نقشہ چینج کیا ہے. برقعے کے دکانیں ایسے کھل گئے. اب خواتین جو شادیوں میں پہن کے آ رہی ہیں پریشان ہو جانا ہے، برقعہ ہی ان کا اتنا ہے، اندر کپڑے ایسے ویسے کچھ بھی، برقعہ ہی قیمتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. برقعے تو برانڈ بن گئے ہیں، برانڈڈ برقعے آ رہے ہیں. نہیں، اسے برقعہ نہیں کہتے، اسے شرعی پردہ نہیں کہتے، اسے جلباب نہیں کہتے. تو میری پیاری بہنوں اور دنیا میں تمام سننے والے بھائیوں، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدودوں کا پاس رکھیں، مدرسوں کو آباد کریں، دینی تعلیم عام کریں، لوگوں تک قرآن مجید پہنچائیں. آپ کا کام بغیر بولے، آپ اللہ کا کام کرتے جائیں، آپ کا کام بغیر بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.